बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में आइन अपनी तौकीर खो चुका है। आइन को बेतौकीर करने वाले फखरिया अंदाज में दंदनाते फिर रहे हैं। मईशत शायद डिफ़ॉल्ट कर चुकी हो, लेकिन आइन पाकिस्तान यकीनन डिफ़ॉल्ट कर चुका है। रियासत के सबसे बड़े आइनी सरबराह खुद धमकियों की जद में हैं। वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? उनके ज़ेरे इंतज़ाम इदारे ही अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं और मुकन्ना अपने बनाए हुए आइन को बीच चुराहे में तार तार कर चुकी है। और आइन के आखिरी मुहाफ़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कशमकश में हैं कि उनका नोटिस लेना आइन के दायरा इख्तियार में आता है या नहीं आता। जो मैं अक्सर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सोए हुए महल की तरह है और कोई आवाज़ जो है इस महल से बाहर नहीं आ रही। जब आइनी इदारे मफरूर और ज़मानत ज़दा मुल्ज़मों के डेरे जाती उमरा के ग़ुलाम और लौंडियां बन चुके हों, तो ऐसे में इस बहस की ज़रूरत ही दम तोड़ जाती है कि सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और ऐसे में कातलाना हमले में ज़ख्मी और दूसरे कातलाना हमले की जद में होने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हिफाजती ज़मानत के लिए लंगड़ाती टांगों के साथ जज के सामने पेश होने या ना होने की आइनी बहस की ज़रूरत भी नहीं रह जाती। जब आपने इसी मुल्क के अंदर इन्हीं अदालतों में 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मुल्क के एक मुजरिम को बाहर जाने दिया और आज भी पाकिस्तान की किसी अदालत ने ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं और कब तक आप वापस आएंगे। अदालतें तो व्यूअर्स बहुत दूर की बात है। हामिद मीर साहब का एक मैं क्लिप देख रहा था, वो भी गिला करते हुए नजर आए कि उस वक्त तो पाकिस्तान के मीडिया ने अपना किरदार अदा किया और साथ उनके नसीम ज़ारा उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और हमने आपको बाहर जाने दिया, हम आपके उस चक्कर के अंदर आ गए और हमने बढ़ा चढ़ा कर बताया कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं। आज ऐसे सहाफ़ी भी गिला करते हुए नजर आते हैं कि जनाब सानू ते दस दो कि तुसी कदों वापस आना है। और फिर आपको बताएं कि 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ साहब गए थे पाकिस्तान से बाहर, लेकिन अब आइनी और कानूनी नुकात जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं, आवाज़ें दी जा रही हैं, खोज लगा रहे हैं कि कौन होगा जो नवाज शरीफ को उसकी मर्ज़ी का इंसाफ देगा। आज पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने 200 कारकुनान के हमरा अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया कि हम सरेंडर करेंगे। पाकिस्तान में जब आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हमें रातों रात धमकियां दी जाएंगी कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नैब में झूठे मुकदमात बनाकर बुलाया जाएगा और बागैरत लोग इस इल्ज़ाम से अपने आप को अलग कर लें, इस घनूनी वारदात का हिस्सा ना बने, तो उनके खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब भी वहाँ पर किया, लेकिन इससे पहले खान साहब ने एक पैगाम सोशल मीडिया पर जारी किया और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक जहाद है जो मुल्क को बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। खान साहब ने यह भी कहा कि आज हम 2 सबसे बड़ी वजूहात पर हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। पहला ये कि तहरीक पुरअमन है और हमारे आइन पर हमले और बुनियादी हकूक़ ना मिलने के खिलाफ बिला इश्तियाल एहतजाज है। उन्होंने कहा कि दूसरा, हम शर्मनाक तौर पर FIR, नैब केसेस और हरासती तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। हमारे सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान ये भी कहते हैं कि हमारी तहरीक मनी लॉन्डर्स, मुल्क को की दौलत लूटने और ख़ुद को NRO देकर मुल्क की मईशत बर्बाद करने वालों के ख़िलाफ़ है। और व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम है कि गरीब और मिडिल क्लास तबका महंगाई और बेरोज़गारी तले दब गया। तमाम पाकिस्तानियों ने अपील है कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। देखें, अब ये इब्तदा है, मुझे नहीं मालूम, मैं हमेशा से कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता कि जेल भरो तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन जो पहली वाइब आई है उसने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। दफ़ा आप 144 लगा दें, मुकदमात आप दर्ज करें, लेकिन पूरे का पूरा PDM का टोला। अच्छा, अब जो शहरी रहमान साहिबा ने भी एक ट्वीट की है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश है
اور دوسری طرف عمران خان کو ضمانت کا ایک تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ ضمانتیں کراتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو کہتے ہیں گرفتاری دو، اور پھر دوسری طرف لوگوں نے یہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ عوام کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر گرفتاریاں دیں۔ دیکھیں، عمران خان پاکستان کے اندر ہے اور وہ بہت آسانی سے پاکستان چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے۔ نواز شریف صاحب اپنے پورے ٹبر کے ساتھ پاکستان سے باہر ہیں، اور بہت سارے لوگ جو پاکستان میں تھے ان کی بھی یہ خواہش بار بار رہی کہ وہ کسی طرح پاکستان سے باہر چلے جائیں، انہیں موقع دیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حسن اینڈ حسین نواز آر ہیئر، ان کے بچے بھی یہاں پر ہیں اور وہ بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کتنے پاکستانی ہیں اور کس قسم کے پاکستانی ہیں۔ ویورز، پاکستان میں جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا نا تو پھر جیلیں ہی بھری جائیں گی۔ یہ جو مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس اگر آپ سنیں کہ وہ گھریلو خاتون جس طرح تانے دیے گئے، کھوکھلی گفتگو ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ عمران خان نہیں بھی بولتا تو پاکستان میں ان کے ایسے ہتھ کنڈوں کے خلاف، ان کی ظلم کے خلاف، فسطائیت کے خلاف وہ ایک دلیل بن چکا ہے۔ جب بھی پاکستان میں انصاف کی بات ہوگی نا تو عمران خان کا نام لوگ آٹومیٹکلی لیں گے، کیونکہ یہ کرائے کے لوگ نہیں تھے۔ اور ایسے مناظر میں نے پاکستان میں عدالتیں کئی برس جو ہیں وہ کور کی، میں نے ایسی گیدرنگز جو ہیں وہ نہیں دیکھی۔ پولیٹیکل رپورٹرز تو ہوتے ہیں نا، وہ سیاست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن عدالتوں کے اندر چاہے وہ سائیکل چور ہو یا ملک کے لوٹنے والے ہوں، میں نے اتنی بڑی تعداد میں عوام کا سمندر جو ہے وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ بہت ساری ہم نے کوریجز کی، لاہور ہائی کورٹ اسی احاطے کے اندر، انہی کوریڈورز میں جہاں پر خان صاحب چل کر گئے، انہی عدالتوں کے اندر، چاہے وہ ثاقب نثار کی عدالتیں ہوں، خواجہ شریف کی عدالت ہو، افتخار چودھری کی عدالتیں ہوں، ہم نے دیکھا چاہے جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جن کا نام سن کر جو ہے نا وہ پنجاب پولیس بہت ڈرا کرتی تھی، جو کمرے کے اندر ہی لوگوں کی پیٹیاں جو ہیں اتار دیا کرتے تھے، تو ہم نے ایسے ججوں کو بھی دیکھا، لیکن اتنا جو ریاکشن ہے وہ پاکستان کی عوام کا نہیں دیکھا گیا۔ پاکستان کے اندر پتہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بات آپ سے خبروں کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن مجھے خیال آیا، اور خیال یہ ہے بات کرتے کرتے کہ حکومت مکمل طور پر نہ فلاپ ہو چکی ہے، اور نواز شریف صاحب کا ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ بیٹی کا بھی یہ ایجنڈا ہے، مروثیت سے مروثیت ہی نکلے گی، جس طرح کا بیج ہوگا ویسا ہی پھل آپ کو ملے گا۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں کے آگے پیچھے مریم نواز کی سیاسی تربیت ہوئی، مریم نے وہی کچھ پاکستان کی عوام کو لٹانا ہے۔ ابا جی بھی یہی کرتے تھے، مریم بھی یہی کر رہی ہیں۔ اور وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، وہ ایک بڑا زبردست انڈین ایک وہ خاتون ہے، ان کا ایک ریپ ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں تو کون بے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں، ہم نہیں تو کون بے، یعنی کوئی نہیں آئے گا، اور اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستان کی ترقی کی بات بھی کریں گے، پاکستان کے منصوبوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اگر اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے نا، نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم پاکستان کی بات نہیں کریں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے پاکستان پیچھے چلا جائے، اور 10 ماہ میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ حسن کارکردگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جو پاکستان اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے، جن حالات کے اندر معیشت تباہ، حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، ڈالر آپ کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ سواری کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو کریڈٹ ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے۔ سعد رفیق صاحب تو بہت آسانی سے یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ نواز شریف 4 سال سے باہر ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ جس سج دھج کے ساتھ میڈیا پر اعلانات کروائے گئے، ٹکٹ چلائے گئے، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور ہسپتالوں کی لندن کے جتنے بھی ہیں کہ یاترا کروائی گئی، آپ نے سب کچھ کیا، یہ آپ کا حق تھا، اور آپ پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ آپ پاکستان کے عوام کو یہ بھی بتاتے کہ اگر وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں تو کیا پروگریس ہے، کیا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پیٹ سکین، ایسی بیماریوں کے نام انہوں نے صحافیوں کو یاد کروا دیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا آدھا میڈیا ڈاکٹر بن گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے نام جو ہیں وہ ہمیں بتائے کہ نواز شریف صاحب کو کیا ہو رہا ہے۔ ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے کہ جیل بھرو تحریک میں اس وقت کیا اپڈیٹس لیٹسٹ آ رہی ہیں، میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں۔ آپ نے اکثر یوٹیوب شارٹس کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر نا وہ چھوٹے پائن دے بڑے پائن، وہ جو موبائل زمین پر پھینکتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طریقہ کار ہے ان کا پبلسٹی کا، اور رزق حلال کما رہے ہیں موبائل بیچ کر، اور انہیں ایک نیا طریقہ جو ہے
وہ لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کہ بھئی ہمارے موبائل جو ہیں بہت اچھے ہیں، کہیں اور سے خریدو گے تو وہ خراب ہے، بے شک وہ آئی فون ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ان دونوں بھائیوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کا فوری طور پہ خیال آتا ہے۔ وہ تو رزق حلال کما رہے ہیں موبائل بیچ کر، یہ دونوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ ان کی پوری جماعت جو ہے وہ پاکستان کا سودا کر رہی ہے۔ آپ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں جو بنیادی کردار ہے نا وہ چھوٹے پھائن تے وڈے پائندہ ہے۔ چھوٹا بھائی جڑا ہے وہ بڑے بھائی کی اجازت سے چلتا نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا نا، رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا کہ جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ٹائیگر فورس کا ایک رکن ہیں، جہاز پکڑتے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی تھی، لاہور پہنچ گئے، کس حیثیت میں پہنچے؟ وہ تو ملک کے صدر تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے گورنرز کیا کر رہے تھے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی جہاز پکڑا، لندن آئے تھے، اور ایک ویڈیو آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ نواز شریف نے کچھ کہا تھا کان میں جاتے جاتے شہباز شریف کے۔ تو کس حیثیت میں آئے؟ کیا کسی مجرم سے؟ اگر آپ مجرم نہیں ہیں ثابت کریں عدالتوں میں، ہم یہاں بیٹھ کر کہیں گے کہ پاکستان کی عدالتوں نے باعزت بری کیا نواز شریف صاحب کو، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، آپ تلاش میں ہیں۔ تو جو چھوٹے پائن وڈے پائن دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹے پائن وڈے پائن ایک لندن میں ہے اور ایک پاکستان میں ہے، تو دونوں کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، وہ رزق حلال موبائل بیچ کر اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ پاکستان کا سودا کر رہے ہیں۔ ویورز، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب ایک تصویر سامنے آئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تصویر ہے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اور اس میں اعظم سواتی بھی موجود ہیں، عمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر قیادت بھی موجود ہے جنہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کن دفعات کے تحت ان کی گرفتاری کی گئی، کس قسم کا قانون توڑا گیا۔ غالباً لاہور مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 لگائی گئی تھی، اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں یقیناً انہیں گرفتار کیا گیا ہوگا، اور اب اسی کو بنیاد بنا کر اب یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیپٹلائز کیسے کرتی ہے، اور ان کی آئندہ جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہوگی۔ اچھا، فواد چوہدری صاحب نے کچھ بیانات بھی جاری کیے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ جن حالات میں خان صاحب نے گرفتاری دی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، ٹانگ زخمی تھی، لیکن ایک شخص جو بیمار تھا وہ ٹکٹ کٹا کر پاکستان نہیں آ رہا۔ فواد چوہدری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاناما میں شامل 5 ججز، اور یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ نے اس کے کچھ حصے پاکستان کے میڈیا پر چلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ پوری خبر نہیں ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ججز 5 ججز جنہوں نے پاناما کا فیصلہ دیا، اب ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی۔ ان معاملات پر سپریم کورٹ کا جواب آنا ضروری ہے، یہ بھی فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں۔ ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عدالت ہمیں جہاں بلائے گی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ حکومت نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج کروائے، میرے اوپر بغاوت کا کیس بنایا گیا، اگر 4 دن اور جیل میں رہتا تو مجھ پر چرس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا جاتا، اور جو لوگوں کا شوق ہے ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ گرفتار کریں۔ اور پھر فواد چوہدری صاحب نے ایک اور بھی انکشاف کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو بطور رشوت صدارت کے عہدے پر بٹھا دیا جائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر یہ جو سب کچھ جو کر رہے ہیں نا کہ ادھر سے آپ چیف الیکشن کمشنر نہیں رہیں گے تو کل کو آپ کو ہم صدر بنا دیں گے۔ رفیق تارڑ صاحب بھی اسی طرح صدر بنے، ممنون حسین صاحب بھی اسی طرح صدر بنے، چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی بغاوت کر سکے، اور میاں صاحب کو تو ہمیشہ سے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فواد چوہدری صاحب یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ صدر مملکت وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ خبر بہت پہلے دے دی تھی، یہ 3 دن بعد خبر باہر آئی ہے کہ اعتماد کا ووٹ آئے گا، اور اعتماد کے ووٹ کی بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس لیے حکومت وقت جو ہے وہ پریشان ہے، اور اگر میں کہوں کہ پسینے چھوٹ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی خلاف ورزی پر ایک بڑا ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد حکومت کے پاس اب کوئی راستہ جو ہے نہیں بچے گا۔ لیکن یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ریفرنس گیا تھا، اور اس کا سٹیٹس بھی میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا تو اس کا کیا بنا، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آ گیا
تو یقیناً ان کو ایک نیریٹو مل جائے گا کہ دیکھیں جی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس چیف الیکشن کمیشن جیسے عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، 2 نمبر ہے اور غیر جانبدار نہیں ہے، یہ تمام باتیں، لیکن عدالت نے آپ کی بات ماننے سے جو ہے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، لوگوں نے مجھے کل سے کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب تو اب پی ٹی آئی کے ہو گئے۔ تو اچھا جی، پی ٹی آئی میں پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کاف لیگ کیا کر رہی ہے، اب ہم یہ کہیں گے کہ پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کسی جماعت کا آنا یا نہ آنا یا نام سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات کرداروں کی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر کسی نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ جوئی صاحب آپ آ تو گئے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئے ہیں، اور اب آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا خیالات ہیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی ہفتوں سے میں بات کر رہا تھا اور ہماری جو خبر ہے وہ درست ہوئی ہے کہ پرویز الہی بڑے عہدے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ سوال بھی کیا، کیونکہ ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار میری بات سنو، تو جو فواد چوہدری صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی بتائیں چوہدری صاحب، تو وہ جب کان کرتے ہیں کہ مائک لگا ہوا ہے، بات باہر آ جائے گی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب صدارت کا معاملہ بھی تو ہے۔ اچھا، اب یہ پرویز الہی نے تحریک انصاف کے مرکزی صدر کے عہدے کی شرط پر تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، مگر اس عہدے پر حتمی فیصلے تک تحریک انصاف میں کچھ مشاورت ابھی باقی ہے۔ ویورز، یہ جو بیٹھک تھی اس کے کچھ حالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل میں وہاں پر ہوا کیا ہے۔ اچھا، خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی جس میں پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، اور خان صاحب نے انہیں ویلکم کیا، اور پھر پرویز الہی صاحب بولے، یہ میں آپ کو اس میٹنگ کا حوال بتا رہا ہوں جو ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب بولے کہ عہدے کی بات ہوئی تھی، شاہ محمود اور فواد چوہدری صاحب نے ایک دم سے انہوں نے جم کیا، انہوں نے کہا کہ چوہدری صاحب کون سا عہدہ، جو ان کا سٹائل ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو شرمندگی سے بچاتے ہوئے بتایا پارٹی کو کہ مرکزی صدر کے عہدے پر میری چوہدری صاحب سے بات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بولے جی ضرور، اگر چیئرمین نے کہہ دیا تو پارٹی کے مرکزی اجلاس میں پارٹی آئین کی روشنی میں ایک فیصلہ کیا جائے گا، مشاورت کی جائے گی، اور پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ذرائع ابراز یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ماحول جو ہے وہ بالکل لائٹ ہو گیا، مذاق ہونا شروع ہو گیا، اور پھر پرویز الہی صاحب کو جنرل باجوہ کے وہاں پہ تانے بھی دیے گئے کہ جناب آپ تو بڑی وکالت کرتے تھے، کی بنیا تاڑی وکالت تھا۔ اور پھر فواد چوہدری صاحب سے مخاطب ہو کر کپتان جو ہیں عمران خان صاحب وہ یہ بولے کہ آپ چوہدری صاحب سے باہر جائیں اور پھر میڈیا کے سامنے یہ باتیں جو ہیں وہ بتا دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بہت پہلے بتا دیا تھا، اور اس کے اوپر متعدد میری ویڈیوز موجود ہیں، پروگرام میرے موجود ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، پارٹی کے اندر کس قسم کے رجحانات ہیں۔ اور پھر دیکھیں، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب نے اگر وہ حکومت جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہوتی رہے، بڑا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ قربان کی ہے۔ اگر وہ کہتے تھے کہ جناب میں نہیں ہٹتا تو پھر معاملات کسی اور طرف جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بندے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہوگا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 2 جج ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب، ان کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور رانا ثناءاللہ بالکل کھل کر میدان میں آ گئے۔ میں اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جج جو ہے تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک جج نواز شریف کے کیس میں نگران جج رہے، لہٰذا ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ دوسرے جج کی آڈیو کا ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ آ چکا، ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ چکا، اور رمضان شوگر مل، پاک پتن الاٹمنٹ کیس مخالفانہ فیصلے دے چکے۔ اب ہمیں ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ٹیموں کو تیار کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ جو بار کونسل بھی میدان میں اتر آئی ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں نے بتا دیا کہ یہ بار کونسلز کس کے کہنے پر چلتی ہیں۔ جو بھون صاحب تھے وہ لندن میں آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار کا جو ریئیکشن تھا وہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے نواز شریف کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ اگر نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے، آپ کو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، اور پھر اس کا بھی کوئی جواب دے کہ نواز شریف کے جو 4 سال تھے جو انہوں نے جیل سے باہر گزارے،
وہ کس حیثیت میں گزارے، اور جن لوگوں نے انہیں ملک سے باہر بھیجا اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہاں پہ ہوتا پتہ کیا ہے، جنرل صاحب تو کہہ کے چلے گئے، زور بھی لگا لیا، جہاز بھی کھڑا ہو گیا، ان کو ملک سے نکال بھی دیا، سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال نہیں، متعدد مثالیں آپ کو پاکستان کے جمہوری نظام میں جو ہے وہ ملیں گی۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا۔ میں اگلی ویڈیو بہت جلدی یعنی آج کی تاریخ میں کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آ رہی ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اس میں رکھوں گا جیل بھرو تحریک اگلا سٹیپ کیا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور یہ جو چھوٹے پائن اور بڑے پائن ہیں نا ہماری سیاست کے اندر، اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور بتائیں ہمیں کہ چھوٹے پائن اور بڑے پائن پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔